राज फिजा नहीं पड़े गए। मेरा सुन्नी भाई अगर कोई बैठा हो तो आपके ज़हन में ये आपको आपकी किताबों में बताया गया, नबी की तो 4 बेटियां थी। कतन मेरा कोई सुन्नी भाई यहां से ऐसा अकीदा ना लेके जाए, हम आपको बिल्कुल साफ और शफाफ अकीदा दें। नबी की 1 बेटी थी। अगर बेटियां 4 थी, मुबाहले में 1 क्यों गई? बेटियां 4 थी, चादर के नीचे 1 क्यों आई? आपने को अपनी किताबों में, आपकी किताबों में आपको पढ़ाया जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, रसूल ने अपनी बेटी फातिमा को जहेज में ये दिया। बेटियां 4 थी, जहेज 1 का क्यों बताया? अच्छा, जो मेरे सुन्नी भाई बैठे हो मुझे बोल के बता देना, अगर बेटियां 4 हैं तो बाकी बेटियों की औलाद कहां है? आज किसी सुन्नी सैयद के सर पे कुरान रख के पूछ किसकी औलाद है, वो कहेगा रसूल की। शजरा कहां से चला, वो कहेगा सैयदा ज़हरा से। तो फिर बाकी बेटियों की औलाद कहां गई? बेश या हकीकत पहुंचाने दीजिएगा, जो मेरा काम है वो मुझे करने दीजिएगा बेहतर अंदाज में। कतन गालम गलोच का नाम मजहब नहीं। दलील ऐसी दे के जाऊं कि आपको दलील की रद ना मिले। मेरा सुन्नी भाई जो मजलिस शबीर में आता है वो हमारा मेहमान नहीं होता, वो हुसैन इब्न अली का मेहमान है। हुसैन के मेहमान का दिल दुखाना हमारा शेवा है ही नहीं। आप मजलिसों में हमारी वजह से नहीं आए, आप हुसैन इब्न अली की वजह से आए। हम कभी भी अपने मजलिस के इश्तिहार में नहीं लिखते कि सिर्फ शिया हैं। मस्जिदों के दरवाजे पे लिखा होता है फलां फिरके की मस्जिद, हुसैन की किसी मजलिस में नहीं लिखा जाता। यहां हिंदू आए, यहां सिख आए, यहां ईसाई आए, हुसैन का दरबार सबके लिए। हुसैन हर किसी का मोहसिन है। दरवाजे पे हालात की वजह से हमारे नौजवान खड़े हो जाते हैं, वो भी जिस्मों की तलाशियां लेते हैं, अकीदों की नहीं लेते। वो जिस्म से डोलते हैं, वो भी मुल्क की हालात के पेश नजर। हम आपकी अकीदे नहीं तलाश करते। आप जो भी आए मजलिस शबीर में वो हुसैन इब्न अली का बुलाया हुआ है। लिहाजा मैं मोहब्बत के साथ अपने अहले सुन्नत भाइयों को पैगाम दूं, सुन्नी सैयद के सर पे कुरान रख के पूछो किसकी औलाद है? रसूल की। नस्ल कहां से चली? बादशाह हुसैन। जनाब सैयदा से जाके शजरा मलाया, बाकी बेटियों की औलाद कहां है? मुझे बादशाह हुसैन की इज्जत के समय तुम्हारा मेहमान हूं। जिस मुअर्रख ने 4 बेटियां लिखी थी वो नवासे भी 8 लिख सकता था, लेकिन उसने ये कागज कलम ये कह के फेंक दिया। उसने कहा बेटियां 4 लिखवा दी हैं, नवासों के नाम ना लिखवाना। नाम तो लिख दूंगा, मोहम्मद के कांधों पे कैसे बिठाऊंगा? नाम तो लिख दूंगा, सजदे में रसूल की पुष्प पे कैसे बिठाऊंगा? फिर कोई मुअर्रख पूछ लेगा ये कैसा नबी था जो 1 बेटी के बेटे तो उठाता रहा। बेटियां 4 हैं, जन्नत के सरदार 1 बेटी के बेटे। अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया, मेरा हबीब अपनी करीबियों को उनका हक दो। सही बुखारी में लिखा है कि रसूल ने अपनी बेटी फातिमा को बुला के जगीर फतक उसके नाम लिखी। बेटियां 4 थी, जगीर 1 को क्यों दी? चलें, दौर है दलील का, नफरतों का खात्मा हो चुका है। कसीर तादाद में दूसरे मसाल के लोग मजलिसों में आते हैं। मैं आपको बड़ी मोहब्बत के साथ पैगाम देना चाहूँ, अगर आप कहते हैं नबी की बेटियां 4 हैं, आज से इसी लम्हे से रिसर्च शुरू कीजिएगा। जाके पूछिएगा किसी भी अपने मर्जी के मौलाना से कि जब हमारे नबी की शादी हुई तो उम्र मुबारक कितनी थी। बिल्कुल खामोश होकर दलील सुन लीजिएगा। हो सकता है कि आप वाह वाह या दाद दें, कोई मेरा एक भाई बात से महरूम रह जाए। मैं खुद कह रहा हूं कि बेशक खामोशी इख्तियार कर लीजिए। मजमे में शोर का नाम मजलिस की कबूलियत नहीं। एक बंदा भी यहां से हदायत लेके जाइए, कबूलियत। हमने तरीका तब्दील कर दिया। हम समझते हैं नारे वाह वाह दाद मजलिस की कबूलियत। हमने ये जो दरवाजा खोला ये हदायत का दरवाजा, ये मजलिस नहीं, ये सफीना नूह है।
ہمیں دیکھنا ہے کہ کون ہے جو نجات کی کشتی پہ بیٹھ رہا ہے. جتنے میرے سنی بھائی بیٹھے ہیں، نوٹ کر سکو نوٹ کرنا، بعد میں پوچھنا چاہو بعد میں پوچھنا، فون کر کے لکھوانا چاہو پوچھ لینا. شادی ہوئی نبی کی تو عمر مبارک کتنی تھی؟ 25 سال. اب آپ اپنے علماء سے پوچھئے کہ نبی نے اعلان نبوت کب کیا تھا؟ وہ کہیں گے 40 سال کی عمر. 25 سال سے پہلے شادی ثابت نہیں. پھر آپ کی اپنی کتابوں میں لکھا، شیعہ کتابوں میں یہی لکھا کہ نبی کی شادی کے 4 سال تک نبی کے ہاں اولاد نہ ہوئی. 29 سال کی عمر میں پہنچ گئے رسول، اور پہلا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا قاسم، جس کی وجہ سے نبی کی کنیت مشہور ہوئی ابو القاسم. ٹھیک ہو گیا؟ پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا. 25 سال سے پہلے شادی نہیں، 29 سال سے پہلے اولاد ثابت نہیں. پھر سنی عقیدے کے مطابق نبی نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا. شیعہ عقیدے کے مطابق 40 سال کے بعد اظہار کیا. نبی پہلے دن سے نبی تھے. میں دونوں عقیدے پڑھ رہا ہوں. سنی عقیدہ ہے 40 سال کے بعد بنی، ہمارا عقیدہ پہلے دن سے نبی. چلے ٹھیک ہے، سنی بھائیوں کا عقیدہ 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا. پھر سنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی نے اعلان نبوت سے 5 سال قبل اپنی 3 بیٹیوں کا عقد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خاک مدہن 3 مشرکوں سے کروایا ہوا تھا. جب آپ اپنے علماء سے دلیل پوچھیں گے تو وہ کہیں گے اس لیے کہ اس وقت وہ خود نبی نہیں تھے. نبی بنے 40 سال کے بعد، تو پھر ان مشرکوں کے گھروں سے بیٹیوں کو واپس بلا لیا. اب میرا سنی بھائی، مر جانا ہے، سانسوں کا یقین کوئی نہیں، لمحوں کا اعتبار کوئی نہیں، قبر کی 4 دیواریں کچی ہیں، کفن میں جیب نہیں ہوتی، قبر میں الماری نہیں ہوتی، فرشتے رشوت نہیں لیتے، مولوی قبر میں چھوڑ کے واپس آ جاتا ہے. اپنی سانسوں کو ایک لمحے کے لیے یہاں روک کے گفتگو سنیں. 25 سال سے پہلے شادی ثابت نہیں، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا. 25 اور 40 کے درمیان کتنے سال؟ 15 سال. 5 سال تک اولاد نہیں ہوئی، 15 میں سے 4 نکل گئے، 11 سال. 5 سال تک آپ کی کتابوں میں لکھا ہے 5 سال پہلے نبی نے شادیاں کر لی تھی، تو پھر 11 میں سے اور 5 نکال دو، 6 سال. کس مذہب میں ہے کہ 6 سال میں 3 بیٹیاں پیدا بھی ہو گئیں، جوان بھی ہو گئیں اور شادیاں بھی ہو گئیں؟ عمریں پوری کر کے دکھاؤ، عمریں پوری کرو. ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، ہم مان لیتے ہیں. ہم ضد والے لوگ نہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی نبی کی اولاد ہو اور ہم انکار کریں. اگر ہم نبی کی ایک بیٹی مانتے ہیں تو ہم باقی 3 کو کیوں نہیں مانتے؟ ہم انہیں بھی مانیں گے. آپ ثابت کر کے دکھاؤ. اب میرا سنی بھائی مجھ سے پوچھے کہ پھر یہ کہانی کیا ہے؟ یہ رسول کی حقیقی بیٹیاں نہیں. رسالت مآب کا پہلا عقد ہوا تھا ملکۃ العرب جناب خدیجہ سے. جناب خدیجہ عرب کی رئیسہ خاتون تھی. بی بی خدیجہ کی ایک بہن تھی حالہ بنت وہب. یہ 3 بیٹیاں جناب حالہ کی تھی جو جناب خدیجہ کے گھر میں پرورش پا رہی تھی. جب بی بی خدیجہ کا عقد ہمارے نبی سے ہوا تو بی بی خدیجہ نے نبی سے اجازت مانگی کہ میرے گھر میں 3 یتیم بچیاں پل رہی ہیں، اگر آپ اجازت دے تو میں انہیں ساتھ لے کے آؤں. رسول نے انہیں اپنے گھر بلوا لیا. پھر یہ رسول کے گھر میں آئی. پھر ان کو یتیم پالنے کا ہنر ایسا آتا تھا. پھر یہ یتیم کو یتیم سمجھ کے نہیں پالتے تھے، پھر ایسے پالا کہ مورخ نے لکھا کہ یہ نبی کی اپنی بیٹیاں تھیں. سلبی بیٹی نبی کی ایک ہی تھی جو حسین کی ماں ہے، جو علی کی زوجہ ہے، جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، جو حجاب کبریا ہے، جس کا وجود نبی کی نسل کی بقا بنا ہے، جسے قرآن میں کوثر کہا گیا ہے، جسے قرآن میں عزت کہا گیا ہے، جسے قرآن میں عطرت کہا گیا ہے، جس کی طہارت کی قسمیں اللہ کھا رہا ہے، جس کے دروازے پہ تارا سجدے میں گر رہا ہے. پیغمبر علیہ السلام کی زندگی میں بھی اہل بیت اور صحابہ کے یارانے رہے ہیں، کسی ایک موقع پر انکار نہیں ہے. آؤ میں ایک جملہ کہتا ہوں. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو جو چوتھی اور چہیتی بیٹی اللہ کے رسول کی ملی ہے حضرت فاطمہ، ان کی 3 بہنیں پہلے بھی تو ہیں یار، ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ وہ کن کو ملی ہیں ان کی بات کیوں نہیں کرتے؟ ایک بندہ مجھے کہنے لگا حضرت فاطمہ حضور کی اکلوتی بیٹی ہے، آپ کہتے ہیں 4 بیٹیاں ہیں. میں نے کہا میں نہیں کہتا، اگر قرآن پر تیرا ایمان ہے تو قرآن کریم کی آیت پڑھ اور پین مجھ سے لے، اس آیت کا ترجمہ تو لکھ دے، میں تیرے ہاتھ چوم لوں گا. لکھ سورت نمبر 33 سورت احزاب کی آیت نمبر 1 کم 60،
رب العزت فرماتے ہیں پارہ نمبر 22 میں، یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اے نبی میں پردے کا حکم اللہ اتار رہا ہوں، آپ پردے کا حکم سنائیے اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور امت کی عورتوں کو۔ بیٹیوں کو، وہ بنات جمع پلورل کا لفظ ہے، سنگولر اور واحد نہیں ہے۔ اللہ کے قرآن نے بیٹیاں کہا ہے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا مولانا اس سے مراد ہے امت کی بیٹیاں۔ میں نے کہا میں تیرا جھوٹ تب مان لیتا جب آگے ونساء المؤمنین نہ ہوتا کہ امت کی اولادوں کو بتا دو، اس کے لیے تو علیحدہ لفظ موجود ہے۔ یار یہ کیسی بات ہے؟ یہ پیالہ شربت کا ہے، یہ پیالہ پانی کا ہے، یہ بھی پانی کا ہے، یہ کیوں پانی کا ہے؟ یہ شربت کا ہے، یہ چائے کا ہے، یہ پانی کا ہے، ایک ایک علیحدہ موجود ہے۔ تجھے کس نے کہا تو ایک کو ختم کر دے؟ یہ قرآن کی آیات نہ ہو، قرآن کریم کا لفظ نہ ہو، اللہ کا فرمان نہ ہو، جو سزا چور کی وہ میری دینا۔ میں تو بعض اوقات یوں پین نکال کر ہاتھ میں دیتا ہوں کہ جرات کرو ذرا قرآن کے کسی ترجمے سے اس کا ترجمہ لکھ دو۔ بیٹی ہے یا بیٹیاں ہیں؟ کہتے ہیں بیٹیاں ہیں۔ تو میں نے کہا تجھے کس نے کہا تو بیٹیاں کم کر دے؟ کہنے لگا اس میں 4 کا لفظ نہیں ہے۔ میں نے کہا اس میں 1 کا بھی نہیں ہے، بیٹیاں ہیں۔ چلو 2 مان لے، دوسری کہاں گئی؟ تیسری کہاں گئی؟ چوتھی کہاں گئی؟ تو نہیں مانے گا۔ کیوں؟ تجھے کچھ اور اپنا جھوٹ پر چھپانا پڑتا ہے، جھوٹ چھپانا پڑے گا۔ اور یقین مانے اس دھرتی پر میں نے ایسوں سے کئی مرتبہ گفتگو کی ہے، آپ ان 4 بندوں کو پکڑ کے 4 کمروں میں بٹھا دو، پین کاپی ہاتھ میں دو، کہ اس مسئلے پہ اپنا نظریہ لکھ کے دو، جب چاروں کمرے سے باہر آئیں گے الگ الگ نظریہ لکھیں گے۔ اڑتی چڑیا کی رپورٹ ہے نا، پانی جس طرح بہتا ہے جہاں بہتا چلا جائے، وہ ایک نہر میں نہیں بہتا۔ جھوٹ جیسے چلے چلا لو، وہ لنگڑا ہو چلا لو، وہ لولا ہو چلا لو، وہ اندھا ہو چلا لو، وہ بہرا ہو چلا لو، وہ گونگا ہو چلا لو۔ جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، سچ سچ ہوتا ہے۔ سچ اپنی طاقت پہ قائم ہوتا ہے، جھوٹ اپنی ضلالت پر ختم ہوتا ہے۔ اور میں ایک جملہ مزید کہتا ہوں، پیغمبر کی بیٹیاں نہیں ماننی تو میں ایک بات مزید کہتا ہوں، ہماری اور ہمارے مخالفین دوستوں کی کتابیں متفق ہیں۔ جب سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ وفات پا رہی تھی، حضرت فاطمۃ الزہرا کے وفات پاتے وقت حضرت علی کی آنکھوں میں اماں فاطمہ نے آنسو دیکھے۔ میرے سرتاج آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ کہ تجھ جیسی خدمت گزار، شب دار، تہجد گزار، نیکوکار بیوی کہاں سے لوں گا؟ میں آپ کا یہ غم ختم کیے دیتی ہوں۔ اماں نے فرمایا کیسے؟ کہ اگر آپ کو میرے بچوں کی تربیت کے لیے مجھ جیسی خاتون چاہیے تو میری بھانجی جو میری گود میں پلی ہے، جس کا نام امامہ ہے، اسے شادی کر لینا، وہ میرے بچوں کے لیے میری جیسی شفقت رکھنے والی ہے۔ میں پوچھتا ہوں تجھے جرات کرنی چاہیے یا شرم سے ڈوب مرنا چاہیے؟ جب بہن نہیں تھی تو بھانجی کہاں سے آئی؟ بہن نہیں تھی تو بھانجی کہاں سے آئی؟ بھانجی ایسے بات بن جاتی ہے جب بہن نہیں ہوتی تو۔ میں چھت پہ بیٹھا تھا، سیڑھی نہیں تھی تو چھت کیسے تھا؟ دیواریں نہیں تھی تو چھت کیسے تھی؟ بنیادیں نہیں تھی تو چھت کیسے تھی؟ واہ واہ، یہ میں کیسے، یہ ایک بندہ کوئی کہے، وہ اس کو جانتے ہو؟ کس کو؟ وہ جو بڑے بڑے بالوں والا گنجا ہے، ہو سکتا ہے بڑے بالوں والا گنجا ہو سکتا ہے، اس کو جانتے ہو؟ وہ جو اندھا ہے اور درزی ہے، اندھے ٹھوٹھ درزی بڑھنے اندھا درزی بنے گا؟ وہ جو لنگڑا ہے اور بھاگنے میں پہلی پوزیشن لے گیا، یوں ہو سکتا ہے؟ وہ گونگا بہت اچھی تقریر کرتے، گونگا تقریریں کرتے، واہ سر کٹے دستار کی بات کریں، ٹنڈے وہ جو ہے نا تلوار زنی کی بات کریں، لنگڑے بھنگڑے ڈالنے کی بات کریں، میں کیسے مان لوں؟ میں نہیں مان سکتا اس جھوٹ کو۔ بہن نہیں ہے تو بھانجی کہاں سے؟ اور حضرت علی کی دوسری شادی نہ ہوئی ہو ان سے، اس سے محمد الاکبر نہ پیدا ہوا ہو، پھر آپ جو سزا دینا میں قبول کر لوں گا۔ کربلا کا پہلا شہید حضرت محمد الاکبر ہے، ابن علی ہے، اور حضرت حسین کا بھائی ہے۔ کربلا کی دھرتی کا پہلا شہید ہے، 72 تنوں میں پہلا تن ہے۔ اس کی ماں کا نام امامہ ہے، والد کا نام علی ہے، اور ان کی امی حضرت فاطمہ کی بھانجی ہے۔ بہن نہیں ہے تو بھانجی کہاں سے آئی؟ تجھے ماننا پڑے گا۔ تجھے میں وہ گراؤنڈ کر دوں، اس طرح محاصرے میں دلائل میں کھڑا کر دوں، چاروں نہ چار تجھے ماننا پڑے گا۔ نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن۔ دلیل کی دنیا میں بھانجی تب ہے جب پہلے بہن ہو۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں بھی اہل بیت ہیں۔ میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کو بھی اہل بیت مانتا ہوں، اولادوں کو بھی مانتا ہوں۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده
به ليكون للعالمين نذيرا.